नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिल रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक़ से हम उसके ज़िक्र के लिए उससे जमा। आज हम अपने सबक का आगाज़ सूरह आल इमरान की आयत नंबर 193 से कर रहे हैं। इस आयत करीमा में भी कल जो हमने 192 नंबर आयत पढ़ी उसमें भी अल्लाह करीम ने एक दुआ शुरू कराई। यहाँ से मुस्तक़िल जो आयतें 3 आयतें अल्लाह करीम ने बताई, दुआ रब्बाना से कलमा शुरू किया, आयत करीमा का आगाज़ किया। कल हमने जो किया था रब्बाना इन्नका मन तुदखिलन नार फ़क़द अख़ज़यता व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। या रब्बे करीम, बेशक तूने जिनको दोज़ख में डाल दिया वाक़िअतन उनको रुस्वा हो गए, वाक़िअतन रुस्वा कर दिया और ज़ालिमों के लिए कोई मददगार नहीं। आगे अल्लाह की इरशाद फरमाते हैं रब्बाना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानी अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बाना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अब्रार। क्या हमारे रब, हम भूले हुए थे, हमने सुना एक नदा देने वाले को जो ईमान की नदा दे रहा था। या लोगों, अपने रब पर ईमान ले आओ। तो हम ईमान ले आए और ऐ हमारे रब, अब हमारे गुनाह बख्श दे, हमारी खताओं को दोस्ताए आमाल से मिटा दे, महव कर दे, ख़त्म कर दे। वतवफ़्फ़ना मअल अबरार, और हमें नेक लोगों की संगत में मौत नसीब कर। तो पहली बात जो रब्बे करीम आयत करीमा में की कि मौला, हम दुनिया के मामलात में खोए हुए थे, भूले हुए थे। एक मुनादी, नदा देने वाला, जिससे मुराद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, उन्होंने आकर अल्लाह का पैगाम सुनाया, निदा दी, सदा दी, क्या लोगों आ जाओ अपने रब पर ईमान ले आओ। अब ये याद रखिएगा, ये जो अल्लाह करीम जिनका जिक्र कर रहा है ये ईमान वाले हैं। ये कौन कह रहा है? ईमान वाले। असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, उनका कलाम रब की कर रहा है और बयान अल्लाह करीम खुद फरमा रहे हैं कि जब मेरे महबूब ने आकर उनको कहा कि अपने रब पर ईमान ले आओ, तो वो ईमान ले आए, वो ईमान ले आए। तो जिन्होंने कबूल किया ना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निदा पर बात को कबूल किया, अल्लाह करीम उनका जिक्र फरमा रहे। ऊपर भी जो आयत करीमा थी उसमें भी ईमान वाले ही रब करीम से बात कर रहे थे। अल्लाह जो कलाम कर रहा था कि मौला तूने जिसको दोज़ख में डाल दिया वाक़अतन रुस्वा हो गया। ये कलाम भी ईमान वाले कर रहे हैं, बयान अल्लाह करीम कर रहा। तो यहाँ भी अल्लाह करीम कह रहे हैं कि वो जो लोग थे जिनके अंदर ईमान था, ईमान डरते थे ना रब से, भटक गए, वक़्त गुजर जाता है ना, जब वक़्त के साथ साथ अंदाज ज़िंदगी के बदल जाते हैं।
موسیٰ علیہ السلام کی قوم بگڑ گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بگڑ گئی، ان کے ساتھ ساتھ تو بگڑتے جب قومیں زیادہ بگڑ جاتی ہیں، اللہ کریم پھر رسول کو بھیج دیتا، پھر کچھ وقت چلتا، پھر قومیں بگڑتی، ان میں نئے نئے رسم و رواج، نئے نئے طریقے سلیقے، اپنی مرضی سے من گڑت قسم کی چیزیں آئی تھیں، اللہ کریم پھر رسولوں کو بھیج دیتا۔ اسی طرح چلتے چلتے سب سے آخر پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، اور اب قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ ضابطہ حیات دے کر ساتھ اپنے محبوب کو بھیجا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب میرے محبوب نے آ کر ان کو کہا کہ آ جاؤ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، تو وہ پلٹ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، اب اے ہمارے رب ویسا کر کے جو ہم نے گناہ کیے ہیں۔ حالانکہ ایمان سے پہلے کی جو زندگی ہوتی ہے نا، یاد رکھیے ایمان سے پہلے کی زندگی وہ تو رب کا وعدہ ہے کہ تو ایمان لائے گا تو میں تیری ساری تختی صاف کر دوں گا، تیری ساری تختی صاف کر دوں گا۔ لیکن یہ ابدیت سکھا رہا ہے رب کریم۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ گناہ گار ہو یا نہ ہو، اللہ سے اس کی بخشش کی دعا مانگتا رہے، اللہ سے بخشش کی دعا۔ یہ بندگی کا جو تعلق ہے نا اللہ کے ساتھ کہ مولا تو معبود ہے، میں تیرا عبد ہوں۔ عبد کی خاصیت یہ ہے کہ وہ گناہ کرے یا نہ کرے، بس اللہ سے مغفرت طلب کرتا رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں نے کئی دفعہ کوٹ کی، کیا آپ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، 100 دفعہ۔ اعلیٰ وہ ہستی وہ ہیں کہ جن پر گناہ کے لفظ کا بھی شائبہ جو ہے وہ ممکن ہے نہیں، لیکن یہ استغفار کرنا جو ہے نا اپنی ابدیت جو ہے اللہ کے سامنے وہ پیش کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ گناہ گار ہو یا گناہ معافی مانگنے والا میرے گناہ معاف کر، اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ گار ہے، ایسی ہرگز بات نہیں۔ اب بات اللہ کی ایمان والوں کی کر رہا ہے، اور ایمان والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، تو اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم میرے محبوب پر ایمان لے، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں، اور اللہ نے کر دی، اور پھر ہماری خطاؤں کو بھی معاف کر دیں، ہماری خطاؤں کو بھی معاف کر دیں، جو چھوٹی موٹی انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، سرزد ہو جاتی ہیں، اللہ نے معاف فرماتے ہیں، اللہ کے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مولا ان کو بھی معاف کر دیں۔ اور تیسرا حصہ اس دعا کا جو اللہ نے بتائی، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، یا رب کریم جب ہمیں موت دینا تو ان لوگوں کے ساتھ موت دینا جو تیرے پسندیدہ نیک لوگ، ابرار، ان کے ساتھ ہمیں موت دینا، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرنا جو تجھے پسند ہے، جو تیرے اور تیرے محبوب کے رستے پر ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، جو صالحین ہیں، جو تیرے پسندیدہ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، میرے ذہن میں حدیث مبارک، تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اس کو کہا تیری ناک خاک آلود ہو، تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے قیامت؟ قیامت کا سوال کرنا کہ کب آئے گی، انسان نے اگر پیپر کی تیاری نہ کی ہو، پڑھنے والا اسٹوڈنٹ جو ہے کوئی بھی ہو، وہ کبھی ٹیچر سے نہیں پوچھے گا استاد جی پیپر کب دیں، جی امتحان کب ہوگا، تیاری ہوگی تو پوچھا جاتا ہے کہ کب ہوں گے جی پیپر۔ جس کی تیاری نہیں ہے وہ تو بھاگے گا، وہ تو کہے گا کبھی پیپر ہو ہی نہ، پیپر بس یہ کرونے کی نظر ہی ہوتا ہے، ہر سال ہمیں پاس کر دیا جائے، ایسا ہی ہے نا جی۔ تو صحابی تھے نا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ سے تربیت پائی، وہ آ کے سوال کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے قیامت کب آئے گا؟ تو آپ کو فرمایا تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے محبوب میرے پاس کوئی ایسے اعمال تو نہیں ہیں
جو میں آپ کو بتا سکوں جو میں نے قیامت کے لیے تیاری کی۔ آپ نے فرمایا کچھ تو ہوگا، کچھ تو ہوگا۔ سوال کیا ہے تم نے، اب نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ صحابی بھی ہے، یہ ممکن تو نہیں ہے کہ صحابی رسول ہے نماز نہ پڑھتا ہو، صحابی رسول ہے نیک اعمال نہ کرتا ہو، آقا کی سنگت میں رہنے والا ہو، اگر مالدار ہے تو صحاوت نہ کرتا ہو۔ یہ تو ممکن نہ تھا، نیک اعمال نہ کرتا ہو۔ سارا کچھ اس کے پلے تھا، سب اس کے پاس تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس یہ ہے یہ۔ ان کا آقا کچھ بھی نہیں، کوئی ایسا عمل میرے پاس نہیں ہے جو میں اس بات پر سندیں پیش کر سکوں کہ یہ میں نے تیاری کی ہے قیامت کے لیے۔ آقا نے فرمایا اچھا تو کچھ تو ہوگا تیرے پاس۔ تو اس نے کہا ہاں اللہ کے محبوب ایک چیز ہے، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جا تو جس سے محبت کرتا ہے تیرا خاتمہ اسی کے ساتھ ہو، تیری آخرت اسی کے ساتھ۔ یہ بات میں نے کر رہا تھا نا مع الابرار، مجھے یاد آ کہ جو بندہ جس کے ساتھ ہوتا ہے نا، آقا نے فرمایا کہ اس کا خاتمہ اس کے ساتھ ہو۔ جو دنیا میں جس کے ساتھ جڑ کر رہا آخرت میں بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے سنگت پر زور دیا جاتا ہے، توفانا مع الابرار، کہ مولا جیسی بھی زندگی گزرے جب وقت موت کا قریب آئے تو ایسے لوگوں کی سنگت میں لے جانا جو تیرے پسندیدہ لوگ، ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ دینا۔ کیوں کہ خاتمہ جب ایمان پر ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، تو جب آخرت میں انسان جائے گا تو وہاں ان کی سنگت میں اس کو دوبارہ زندگی ملے گی۔ اس لیے ایمان پر خاتمہ جو ہے نا اس کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ مولا موت دینا تو ایمان پر دینا۔ اور یہاں اللہ نے سکھلایا، خود سکھایا، اللہ کی نے خود سکھلایا کہ وہ یہ دعا وہ طلب کرتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے رب کریم ہمارا خاتمہ جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ نیکوں کی جو سنگت ہوتی ہے نا، جو نیکوں کا قرب ہوتا ہے، وہ انسان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایسی خیالی بات نہیں ہے۔ اگر خیالی بات ہوتی تو رب کریم کبھی بیان نہ کرتے۔ یہ اللہ نے عقیدہ بیان فرمایا وَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، کہ جب موت مانگو تو اچھے لوگوں کے ساتھ، بھئی اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے، اچھوں کے بعد سنگ چل کے لگ کے چلو گے تو تب بھی تمہارا خاتمہ ان کے ساتھ ہوگا نا۔ اگر سنگت ہی اچھی نہیں ہے، جواریوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، شرابیوں کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ یہ گل گباڑا کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، چوکوں میں کھڑے ہو کر شور ڈالنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہیں پر زندگی بسر کرتے ہیں، تو خاتمہ ان کے ساتھ ہی آپ کا ہو جی۔ موت کا تو پتہ نہیں کب آ جائے گی۔ تو اگر کسی نیک کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، نیک گفتگو کرنے والے، جیسے یہ صحبت ہم سجا کر بیٹھے ہیں، ایسی محفل میں اگر آپ بیٹھتے ہیں تو جب آپ کا اس حال میں خاتمہ ہوگا پھر وہاں بھی ایسی محفل اللہ کریم آپ کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری نے اس کو روایت کیا اور امام مسلم نے بھی، سنن نسائی میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، کئی کتب میں اللہ اپنا یہ حدیث مبارک نقل کی گئی۔ اور یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ نے ملک الموت کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی طرف جان واپس لے، روح قبض کرنے کے لیے۔ تو جب وہ آئے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو آپ نے تھپڑ رسید کر دی، تو ان کی آنکھ ایک ضائع ہو گئی، جبرائیل اپنا اسرائیل کی۔ تو وہ واپس چلے گئے، جا کر رب کریم کے سامنے جب گئے تو کہنے لگے کہ مولا مجھے آپ نے کس بندے کے پاس بھیج دیا تھا جو واپس آنے کا ارادہ ہی رکھتا، جو مرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، کس شخص کے پاس مجھے آپ نے بھیج دیا تھا؟ اللہ کریم نے پہلے اس کو آنکھ لٹائی اسرائیل کو، پھر کہا جب جاؤ اور جا کر میرے موسیٰ کو یہ کہو کہ ایک بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ دے، اس کے نیچے جتنے بال اگائیں گے آئیں گے اتنے سال تمہیں تیری عمر کر دی جائے گی، جو گزر گئی سو گزر گئی۔ اب بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیجئے
اس کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال آپ کو عمر عطا کر دی جائے گی. تو اسرائیل دوبارہ آئے اور آ کر اللہ کا پیغام دیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو فرمایا پھر بھی موت آ جائے گی, پھر بھی موت آ جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر ابھی آ جائے, پھر یعنی کہ تب بھی تو آنی ہے تو ابھی آ جائے. جب یہ کہا تو اس کے ساتھ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا کی. دعا کیا کی, کیا مولا مجھ کو بیت المقدس سے اتنی دور کر دے جتنی دور ایک پتھر پھینکا جا سکتا. یعنی کہ وہ القدس شریف جو ہے جہاں پر بڑے بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں مدفن کا مدفن ہے, وہاں جد الانبیاء اور کئی انبیاء کرام کے قبور مبارک وہاں پر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تو جانتے تھے کہ یہاں میرے آباء و اجداد لیٹے ہوئے, اللہ کے نبی لیٹے ہوئے اور مبارک ہستیاں لیٹی ہوئی ہیں. کتنی برکت والی جگہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا بارکنا حولہ ہو. سورہ نجم میں فرمایا نا کہ میں لے گیا اپنے بندے کو مکہ سے بیت القدس تک, کس جگہ جس کو بارکنا حولہ ہو, میں نے برکت عطا کر رکھی اس کے ارد گرد. وہ برکت والا شہر ہے بیت المقدس جس کو کہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم تھا کہ یہ برکت والا شہر ہے, اس لیے وہاں سے دور جا کر مرنا گوارا نہ کیا. کہا مولا موت تو مجھے دینی ہے ابھی دے دے, لیکن بیت المقدس سے فقط اتنا دور کرنا جتنا پتھر پھینکا جا سکتا. تو قرب مانگا, حالانکہ خود نبی ہیں, خود رسول ہیں, کہ حامل کتاب ہے, لیکن اس کے باوجود قرب مانگا ان کا جو وہاں آرام فرما رہے تھے اللہ کے نیک بزرگ, اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور بھی نبی. تو یہ قرب جو ہے نا, یاد رکھیے گا, یہ انسان کو فائدہ پہنچاتا. اسی لیے قبرستان میں کہا جاتا ہے کہ قبروں کے درمیان میں قبر تلاش کر کے نا بندے کو دفن کیا جائے. اور سچ کرنا چاہیے یہ کہ یار دیکھتے ہیں کہاں کو اللہ کا اچھا آدمی, نیک آدمی, پرہیزگار آدمی کہاں دفن ہے, اس کے ساتھ دفن کیا جائے. اس نیک آدمی کی برکت کی وجہ سے جو ارد گرد کی قبریں ہیں ان پر بھی اللہ کریم عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے. یہ ہے اللہ کریم کی نعمتیں. اللہ کریم اپنے بندوں کا اتنا حیا کرتا ہے کہ جو ان کے سنگ لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی نظر کرم کرتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ سکھلایا وتوفنا مع الابرار, کہ موت دینا رب کریم پر دینا اس لمحے جب ہم تیرے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے یا ان کے ساتھ جوڑ کر ہمیں موت دینا. تو یہ اتنا بڑا جو ہے نا فائدہ ہے اس کا. تو آقا نے فرمایا کہ اگر میں اس جگہ ہوتا, یعنی کہ اب میں بیت المقدس میں ہوتا تو میں تمہیں بتاتا قصیب عمر کے پاس کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. آقا کے وسلم کو بھی معلوم تھا کہ قبر کہاں ہے. بے شک وہ ابھی اس کا مقام کا تعین اب نہیں ہے, لیکن آقا کو مجھے پتا تھا. آقا کہتے ہیں اگر میں وہاں موجود اس وقت ہوتا تو میں تم لوگوں کو, صحابہ کو کہہ رہے ہیں, بتاتا تمہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں آرام فرما رہے. تو یہ اسی لیے لوگ دیکھیں نا حرمین شریفین میں دفن ہونا یا جنت البقیع میں دفن ہونا, خواہش ہوتی ہے کہ یار میں مدینے جاؤں تو وہیں مر جاؤں. کرتے ہیں نا ہم لوگ حاج. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں جو اللہ کے نیک بزرگ لیٹے ہیں صحابہ کرام, وہ سب سے بڑھ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آرام فرما رہے ہیں. تو جس جگہ پر, جس مقام پر کائنات کی سب سے عظیم اور اللہ کی محبوب ہستی لیٹی ہوگی, وہاں پر اگر انسان کو مدفن مل جائے تو سارے معاملات اس کے سیدھے ہو جاتے ہیں. لیکن ملتا اسی کو ہے جس کا اس کی طرف سے عمل ہوتا, ورنہ بیک ہو کر آ جاتے ہیں, بیک ہو کر واپس آ جاتے ہیں لوگ. تو یہ اتنا بڑا اس کا اللہ کریم نے سکھلایا مسلمانوں کو, ایمان والوں کو, کہ یہ جو کسی اللہ والے کے ساتھ سنگت میں زندگی کا خاتمہ ہے نا, اس کی اپنی برکتیں ہیں, اپنی نعمتیں, اپنی رحمتیں. اسی لیے لوگ پسند کرتے تھے اولیاء اکرام کے ساتھ دفن ہونا, انبیاء اکرام کے پاس علاقے میں دفن ہونا, اچھے شہر میں دفن ہونا, کسی نسبت والے شہر میں دفن ہونا. ہاں جی, تو اس کی یہ وجہ, یہ توفنا مع الابرار کا یہ فائدہ, اس سے یہ فائدہ نظر آتا ہے کہ اللہ والے جہاں ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمتیں, اللہ کا فضل ہوتا ہے, اللہ کا کرم ہوتا ہے.
آگے اللہ کے ارشاد فرمایا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہاں اللہ کریم نے پھر ایک اور دعا سکھلائی کہ اے رب کریم، ہم تجھ پر ایمان بھی لے آئے، اپنے گناہوں کی تم سے معافی بھی طلب کر لی، اپنی خطاؤں کی تم سے معافی بھی طلب کر لی، تم سے نیک موت کی تمنا بھی تم سے کر لی۔ مولا اب تو ایک یہ بھی دعا ہماری قبول فرما لے کہ جو تیرے محبوب نے ہمیں بتلایا تھا کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں رب کریم یہ انعام دے گا، مولا کریم اب ہماری یہ دعا قبول فرما دے، وہ سب کچھ ہمیں عطا کر دے جس کا تم نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا، یا محبوب کے ذریعے وعدہ کیا، محبوب کے ذریعے وعدہ کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ ہمیں قیامت کے دن وہ جو اوپر گزرا ہے نا کہ جو دوزخ میں ہم پھینک دیے گئے وہ واقعات رسوا ہو گئے، تو یہاں بھی انڈائریکٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ مولا ہمیں دوزخ میں نہ پھینک، ہمیں دوزخ سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہاں اللہ کریم نے خود ہی بیان کیا کہ اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہی نہیں، تو اس بات کو دہرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا؟ وہ تو اپنے وعدے کے خلاف کبھی کرتا ہی نہیں۔ لیکن یہ بھی حکمت ہے کہ اللہ کو یاد دلایا جائے کہ مولا تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، حالانکہ اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مولا ہم پر رحم فرما، تو رحم کرنے والا، تو رحم کرنے والا، یہ بھی تو یاد کراتے ہیں کہ تو رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا تو ہے وہ۔ ہم کہتے ہیں انتا ارحم الراحمین، مولا تو سب سے بہتر رحم کرنے والا۔ تو یہ انداز ہے رب کریم کا کہ اللہ کریم کو یاد دلایا جائے کہ مولا تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف کر دے، مولا تو توبہ قبول کرنے والا ہے، ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ مولا تو کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لہذا وہ جو وعدہ تو نے اپنے محبوب سے، یہ نہیں کہا ہم سے وعدہ کیا نا، اپنے محبوب کے ذریعے جو بات کی تھی، جو کہا تھا، جو بتلایا تھا، مولا بس وہ پورا کر دینا۔ ہم نے تیرے محبوب کی بات مان لی، تیرے محبوب نے کہا ایسے کرو، ہم نے ویسے کر دیا، تیرے محبوب نے کہا یہ کرو، ہم نے ویسے کر دیا، جو تیرا محبوب کہتا رہا ہم کرتے چلے گئے مولا۔ اب تیرے محبوب کی ہر بات پر ہم نے لبیک کہا۔ اب تو نے اپنے رسول کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میرے محبوب کی پیروی کرو گے تو تم فلاح پا جاؤ، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو مولا کریم اب تو اپنا وعدہ اس کو پورا کر، کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اللہ کریم نے یہ بھی دعا سکھائی۔ تو آج کی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس سے آگے انشاءاللہ اللہ نے چاہا زندگی نے مہلت دی تو کل بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔